सब रंग जियो के संग, सब रंग आपका अपना शो, एक ऐसा प्रोग्राम जो निखारे आपकी सलाहियतों को, आपके टैलेंट को। इस प्रोग्राम में हम इतराफ़ करेंगे उन पाकिस्तानी अमेरिकन्स का जिन्होंने अमेरिका में अपनी कामयाबी का सफ़र तय किया। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और तफरीही प्रोग्रामों की झलक। आइए प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, खुद होस्ट कीजिए अपने प्रोग्राम को। मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबरंग शो जियो टीवी पर महफूज हर बला से मेरी ज़िंदगी रहे, या रब दरे हजूर से वाबस्तगी रहे। मौला तेरे हुजूर है ये अब्द की दुआ, तेरा करम हो लौ मेरी उनसे लगी रहे। आइए डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्द। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि माशाल्लाह आपका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं इससे सही इंसाफ कर पाऊँगी। बड़ी नवाजिश। मैं मुख्तसरन इतना कहूँगा कि मैं पैदा हुआ था आज़ाद कश्मीर में, मीरपुर में, वो इलाका जो आजकल मंगला डैम में ज़ेर आब है। और मैं यहाँ अमेरिका आ गया था 1968 में, 1968 में। और यहाँ आके मैं पला बड़ा, समझ लीजिए कि जवानी आई हुआ, यहाँ ही मेरी शादी हुई। प्रैक्टिस मैंने शुरू की 1973 में, और कुछ चंद साल पहले ही मैं रिटायर हुआ हूँ। अब मैं तकरीबन, मेरा समझ लीजिए कि 78 ईयर्स का मैं हो चुका हूँ, 79th ईयर के अंदर हूँ। और यहाँ अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ। नज़दीक वो न्यू जर्सी में है, मैं स्टैटन आइलैंड न्यूयॉर्क में हूँ। और यहाँ न्यूयॉर्क में मैं तकरीबन समझ लीजिए कि 50 बरस से ऊपर यहाँ पे ही मुकीम हूँ। ठीक, तो डॉक्टर साहब अपना थोड़ा सा सफ़र बताइए। पाकिस्तान से आप आए, ज़ाहिर है कि डॉक्टरी से आपने इब्तिदा की, फिर डॉक्टरी से आप अगले शोबों में जाते रहे, आपने कम्युनिटी वर्क बहुत ज़्यादा किया, कश्मीर के हवाले से आपने बहुत काम किया। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अपने बारे में बताएं। ये लंबी दास्तान बन जाएगी, मैं इसको मुख्तसरन ऐसे बयान करता हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरे लिए जो जो रास्ते खोले, मेरे तसव्वुर में, जहन में भी नहीं थे कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा। फिर बुज़ुर्गों की दुआओं का नतीजा है शायद कि हर काम जो भी मैंने सोचा करना चाहा वो मेरे लिए आसान हो गया। तीसरी बात यह है कि कुछ कुदरत के जो होते हैं ना मकासद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो मखलूक पैदा की है और जो ये निज़ाम चला रहा है, वो अपने ही तरीके से कुछ चीज़ें जहाँ उसने रखनी होती हैं वहाँ रख देता है, जहाँ जिस वक्त भी ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ आया नहीं, लाया गया था। और शायद इस धरती को, इस सरज़मीन को कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो वही लोग ला सकते हैं यहाँ, जो ऐसे माहौल में पैदा हुए हों कि अपनी जो उनकी पहचान है और जो अपना उनका ईकान है, ईमान है, उससे वो मुनहरफ ना हो। मुझे तो यूँ लगता है कि यहाँ जो इस्लाम आया है वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे उसके लिए तमाम हुए हैं जो हमारी समझ से, हमारी सोच से बाहर हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी हाथ था कि मैं यहाँ जब आया हूँ, वरना मेरी कोई इस्तिताअत नहीं थी। आपने दूसरा पूछा कि थोड़ा बहुत तारुफ करवा दूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ मीलों तक स्कूल नहीं था, गाँव में। और वहाँ से मुझे पता है काफ़ी दूर चल के एक दूसरी बस्ती में जाके हल्का सा एक दो नहरें भी पार, नहर तो नहीं कहेंगे उनको, कहेंगे कि वो मौसमी नाले होते थे, लेकिन वो पार करके हमें जाना पड़ता। और स्कूल ऐसा था जिसकी कोई दीवार और छत नहीं थी, एक बरगद के दरख्त के नीचे हम बैठ के पढ़ते थे। माशाल्लाह। तो वो दरख्त ऐसा था कि छाँव भी देता था गर्मियों में और बारिश में प्रोटेक्ट भी करता था। वहाँ हमारी क्लासें लगती थी। वहाँ से निकल के मैंने डाउ मेडिकल कॉलेज कराची से मेडिकल कॉलेज किया। अरे क्या बात।
اور جب یعنی انٹر سائنس کرنی پڑتی ہے نا کالج میں جانے سے پہلے، جی جی، پری میڈیکل جس کو کہتے ہیں، تو ہمارا جو ہائی اسکول تھا اس کے بعد جو انٹر کالج تھا اس میں پری میڈیکل کو کوئی انتظام نہیں تھا. تو ہمارے والد صاحب خدا بخشے انہیں، وہ بڑے یعنی فعال تھے لوگ مقامی سیاست میں، حکیم تھے پیشے سے. تو انہوں نے بڑی محنت کی کہ بھائی میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے پری میڈیکل ہونا چاہیے کالج کے اندر. تو ہماری پہلی کلاس تھی پری میڈیکل کالج کی، انٹر سائنس کی، اور 3 مہینے ہمارے پاس کتاب نہیں تھی، نہ کوئی ٹیچر تھا. تو انتظار کرتے رہے کہ ٹیچر آ رہا ہے. تو وہ کر کے پھر خیر میڈیکل کالج سے آیا. اور جب میں نے گریجویٹ کیا 1967 میں، تو وہاں پہ USIS یونائٹڈ اسٹیٹس انفارمیشن سروس سے ایک عورت وہاں پہ گئی تھی. وہ ریل والی نہیں ہوتی تھی، ہلکی سی ویڈیو مووی وہ دکھاتے تھے اس کے اوپر، اسکول کے اوپر. تو اس نے دکھایا امریکہ کے اندر کیا اپرچونیٹیز ہیں اگر آپ آنا چاہیں. تو ہمارا قطعاً یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لڑکے کمپیٹ کیا کرتے تھے کہ کون اچھے نمبر لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم 4 بیچ کے اندر، ہم 4 لڑکے تھے ایک بیچ کے اندر. تو ہم نے کہا اب باقی تو چھوڑو، مفت کا امتحان ہے کیوں نہ لے لیں، لیکن دیکھ لیں گے کہ کون اچھا کرتا ہے، بہتر کرتا. ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ہم بیٹھ گئے تھے. ہمارے وہاں اس زمانے میں بھی، آج کل کا تو مجھے پتہ نہیں، کراچی میں امتحان کے نمبر استاد دیا کرتا تھا. کسی کو 37 دے دیے، کسی کو 47 دے دیا، ایسے ہی جو ان کے ذہن میں آتا تھا، کسی کو 70 دے دیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو تھا اس میں تو آپ کو رائٹ اور رانگ آنسر ہوتے تھے، ملٹیپل چوائس، اور سکور سامنے آ جاتا تھا. تو ہم نے کہا یہ دیکھنا ہے کہ کون کس پانی میں ہے. تو ہم نے اس لیے امتحان دیا تھا. تو امتحان دیا، پاس ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹکٹ بھی ملے گا آپ کو مفت میں، اور یہاں ہم سیٹل بھی کر دیں گے، آپ آ جائیے. ایسے آپ امریکہ آ گئے. ایسے ہم ماشاءاللہ آپ نے امریکہ میں بہت کام کیا. سو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شاعری کا شوق بچپن سے تھا یا امریکہ آنے کے بعد ہوا، یا کچھ شاعروں سے ملنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آپ بھی شاعری کر سکتے ہیں؟ شاعری کا شوق قطعاً نہیں تھا، اپنے لیے شاعر ہونے کا شوق قطعاً نہیں تھا. شاعری سے رغبت ضرور تھی. کلام اقبال میں پڑھتا تھا بچپن میں بھی، لیکن شاعروں سے کسی حد تک نفرت میں کہہ سکتا ہوں کہ تھی. اور مجھے یہ نہیں تھا کہ میں کبھی شاعر بنوں گا یا کبھی شعر کہوں گا. میرا پہلا شعر جو ہوا ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد 40 برس کے 40ویں سال میں ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو اس سال میں میں جب عمرے کے لیے گیا اپنی بیگم کے ساتھ، خدا بخشے اسے، تو وہاں سے جب میں واپس آیا تو ہم یہاں مسجد اس وقت تعمیر کر رہے تھے، نئی بن رہی تھی، تو مسجد کے لیے رسالہ نکالنا ہوتا تھا. تو میں نے کہا اس اردو کے رسالے کے لیے ایک نعت تو ہونی چاہیے. تو میں نے اس کے چند اشعار وہاں پہ ذہن میں میرے آئے. ارے آپ نے شروع نعت سے کیا؟ شروع نعت سے کیا. میرا تعارف نعت سے ہی ہوا ہے. اور میری پہلی کتاب بھی نعت کی ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ وہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے عرفان عبد. تو وہ پہلی نعت کی کتاب ہے جو امریکہ سے شائع ہوئی ہے. زبردست. تو ایک تاریخی چیز بن گئی جس کا مجھے بعد میں احساس ہوا کہ کسی اور نے یہاں سے کبھی کوئی نعت کی کتاب اس سے پہلے شائع نہیں کی. بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے. بے شک جی. تو ڈاکٹر صاحب شاعری کی ابتدا پہلے ہوئی یا اسپرچویلٹی کی، یا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تھیں؟ اسپرچویلٹی میرا جو خاندان ہے میرے خیال میں ان کے اندر تھی. میرے والد صاحب بڑے اسپرچول تھے اور ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک اس طرح کی ماحول تھا گھر میں. اور ان کے جو ملنے والے لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی تھے. اور 1-2 لوگ جو مجھے یاد ہے، جب میں چھوٹا تھا وہاں جایا کرتا تھا کالج، انٹرمیڈیٹ کالج میں، تو راستے میں ابا حضور کی دکان تھی، تو وہاں پہ جو ان کے شاگرد بیٹھے رہتے تھے، پولیس آفیسرز، ایک کمشنر تھے وہ بھی ان کے مرید تھے، تو بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس اور بڑی عزت سے دیکھتے تھے. تو میں ظاہری بات ہے کہ بڑا متاثر ہوا اس ماحول سے. اور گھر میں بھی ماحول بھی ایسا تھا. اور ابا حضور کی یہ عادت تھی کہ صبح فجر کے بعد قرآن زور سے پڑھتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں، جلی قرآن پڑھتے تھے بڑے خوبصورت انداز میں. تو ماحول بنا ہوا تھا گھر میں اس طرح کا
کہ وہ بیک گراؤنڈ تھا. اور میں ایک مزے کی بات پہلی مرتبہ اعتراف کر رہا ہوں کہ جب چھوٹا تھا 3-4 برس کا شاید, اس کے بعد پر بڑا ہوا, میرے سر پہ کوفی ٹوپی رہتی تھی اور مجھے لوگ صوفی کہتے تھے. اور مسجد جو ہے وہ ظاہری بات ہے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہوتی ہے, تو وہ نزدیک سی تھی, بڑا اچھا وقت گزرتا تھا مسجد سب میں. کبھی ایسا ہوا کہ کسی پیشنٹ کو آپ نے تینوں چیزوں سے فیضیاب کیا ہو, کہ جیسے میڈیکل اس کو ہیلپ چاہیے, آپ نے اس کو اسپرچوالٹی بھی تھوڑا سا اسپرچولی بھی ہیل کیا ہو؟ اسپیشلٹی آنکالوجی ہے, کینسر, جی. تو اس میں کافی سیریس ڈیزیزز ہوتی ہیں. تو میں یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ دا مین ہو کریٹڈ یور باڈی, جس نے آپ کا وجود بنایا وہ اس نے اس کے اندر ریپیئر پروسیس بھی رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر توکل رکھو, ریپیئر کر دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بات ہے بینگ این آنکالوجسٹ, آپ شاعری کے ساتھ بھی ہیں, پھر ماشاءاللہ آپ اسپرچول اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اٹس اے ویری بگ تھنگ, کیونکہ آنکالوجی اٹ سیلف بڑا ڈپریسنگ ہے. because I have seen it personally, because my mother had cancer. تو میں نے دیکھا ہے یہ کہ وہ بڑا انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور اسپیشلی سارے پیشنٹس ایسے ہی دیکھنا ڈے ان ڈے آؤٹ, تو تھوڑا ڈپریسنگ تو ہوتا ہوگا آپ کے لیے بھی. دیکھیں نہیں, میرے لیے ڈپریسنگ نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ نے یہ پیشہ اختیار کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے, تو اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو مثبت انداز سے پیش کرتے ہیں, مریض کو مسکرا کے آپ جاتے ہیں, اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرے بھی تو اس کو فوراً آپ ڈسٹریکٹ کر دیں. ایک ہوتی ہے ڈپریشن جو کہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, ایک ہے سچویشنل ڈپریشن. حالات کے مطابق جو ڈپریس ہوتا ہے وہ صحیح ہے, وہ تو اس کا ری ایکشن ہے, اس کو ہونا چاہیے, وہ ڈپریشن نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کی وجہ سے نیگیٹو منفی محسوس کر رہے ہیں, آپ نے اس کو پازیٹیو میں کرنا. میں آپ کو لطیفہ ایک سناتا ہوں. ایک مریضہ تھی, اسی طرح وہ ٹرمینل تھی بیچاری, تو ایک دن نرسوں نے کہا یہ کل سے نہیں کچھ کھا رہی, پرسوں سے کچھ نہیں کھا رہی, تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وغیرہ. میں نے کہا اچھا میں جا کے بات کرتا ہوں. تو جب میں اس کے پاس بیڈ پہ گیا تو وہ پلیٹ پہ چکن پڑا ہوا تھا اور ٹھیک ٹھاک اس کا لنچ تھا وہاں پہ, تو وہ بیٹھی ہوئی ایسے منہ بنایا ہوا لیٹی ہوئی تھی. تو میں کھڑا ہوا اس کے پاس, تھوڑا مسکرایا, میں نے کہا میری لک ایٹ می. تو دیکھا اس نے, میں نے کہا ویک اپ, لک ایٹ می. دیکھا اس نے, آر یو لکنگ ایٹ می, واٹ آر یو لکنگ ایٹ. جب دیکھا کہ اس کو اس ٹرینچ سے میں نے نکال دیا, میں نے کہا دس پور چکن ڈائیڈ فار یو, ہی گیو ہز لائف سو دیٹ یو کوڈ فیل بیٹر. تم اس کو کھاؤ, یہ تمہارے لیے اس نے اپنی جان قربان کی ہے. ہنسنے لگ گئی. تو میں نے کہا دیکھو بیٹھو. تو I got her out of that trance temporarily. مگر میں ایک مثال دے رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے کہ مریضوں کے ساتھ آپ کو کنیکٹڈ رکھتے تھے. اب میں ڈاکٹری سے پھر آپ کی شاعری کے سفر کی طرف آؤں گی. میں آپ کی بائیو میں پڑھ رہی تھی کہ سید ضمیر جعفری نے آپ کے لیے ایک مضمون لکھا, تھوڑا سا آپ اس پہ بتائیں گے؟ اور ضمیر جعفری صاحب جب پہلی مرتبہ یہاں آئے تو کچھ دن میرے پاس بھی تھے, اور ہم نے ان کے لیے کافی کچھ کیا. تو بہرحال وہ چونکہ میرے علاقے کے ہیں, اچھا, میرے گاؤں سے ان کا گاؤں زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 3 میل ہوگا. تو ان کو یہ بات بڑی پسند آئی, اسی لیے انہوں نے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس کا ٹائٹل لکھا تھا نیو یارک میں بوئے کا برگد. برگد وہی ہوتا درخت جس کی میں نے بات کی ہے, وہ بڑ کا درخت جو جس کے نیچے چھاؤں میں ہمارا اسکول تھا. تو وہ بوا ہمارے گاؤں کا نام تھا, بوئے کا برگد انہوں نے اس کا ٹائٹل دیا. اور میں نے وہ مضمون کوئی 5-6 سال بعد کسی نے مجھے بتایا کہ تیرے بارے میں لکھا ہوا تھا اردو ڈائجسٹ میں. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تو ضمیر جعفری صاحب نے خود لکھا تھا, اور میں نے بہت بعد میں دیکھا. بہرحال اس میں جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ میرا جو پیدائشی زمانہ ہے یا جو علاقہ اس کے بارے میں اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کہی تھیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا امریکہ میں, تو میں ان پہلے چند لوگوں میں ہوں جو یہاں آئے تھے. اکا دکا لوگ تھے یہاں پہ, لیکن ابھی یہاں کے قانون ایسے تھے کہ لوگ یہاں آسانی سے آ نہیں سکتے تھے. یہ 65 جب یہ میڈیکیئر یہاں امریکہ میں بنا, اور یہاں پہ ان لوگوں کو جو سینئر سٹیزنز ہیں 65 اینڈ اوور, ان کے لیے مفت علاج کا انتظام ہوا گورنمنٹ کی طرف سے. تو پھر ان کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت پڑی اور باقی عملے کی بھی ضرورت پڑی اور اسپتالوں کی بھی ضرورت پڑی. تو اس وقت یہ دنیا بھر میں گئے, اور انہیں جہاں سے ڈاکٹر مل سکتے تھے
جو کوالیفائڈ قسم کی جن کی ٹریننگ ہے تو لائے. تو اس لحاظ سے میں یہاں آیا. تو اب یہاں میدان کھلا تھا, یہاں اردو تو کہیں نام کو نہیں تھی, نہ کوئی دیسی لوگ تھے جب میں آیا ہوں. تو ہمیں ظاہری بات ہے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا تھا کہ ہمارے لوگ جو اب بعد میں آنے والے ہیں ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے, ان کی ایک ایجوکیشنل لیول ہے جو کسی سے کم نہیں ہے. اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لانا تھا. مگر دوسری بات, اہم بات جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ اس ماحول کی خوبی ہے, اس گورنمنٹ کی خوبی ہے, اس ملک کی خوبی ہے کہ یہ ہر ایک کو اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہر اپرچونٹی جو ہے مہیا کرتے ہیں. اور اس میں تعصب نہیں ہے, قومی لیول پہ یا ریاستی لیول پہ تعصب نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعصب کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے, وہ انڈیویجول ہے, لیکن گورنمنٹ لیول پہ اور انتظامیہ لیول پہ کبھی کوئی تعصب نہیں ہوتا. تو لوگوں نے ہمیں ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ریسیو بھی کیا اور ہر اپرچونٹی مہیا کی. اور جب دیکھا کہ میدان صاف ہے سامنے تو جو سامنے نظر آیا ہم نے کر لیا. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے اردو کے لیے اتنا کام کیا, تو ابھی آنے والے سال میں اردو کے حوالے سے آپ کا کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے؟ جی دیکھیں, اردو کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ بہت کام کی ضرورت ہے. اس سال کے لیے ہم کوشش کریں ظفر بھائی کے ساتھ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے, ایک کینیڈا میں میرے اچھے دوست ہیں, بڑے اچھے اردو کے اسکالر ہیں, ڈاکٹر تقی عابدی, ان کے ساتھ مل کے ہم جشن اردو پھر سے کریں گے انشاءاللہ. اس میں کوشش یہی ہے کہ ہم اردو کے حوالے سے ایسی گفتگو کریں اور ایسا مواد تیار کریں تاکہ یہاں کی یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں, جو اگلی نسلیں ہماری ہیں, اگر وہ اردو آپشنل لینا چاہیں تو ان کے لیے مواد ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے اور آپ بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں, کیونکہ اردو زبان ایک اتنی خوبصورت زبان ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے, جو اس کو جانتا ہے, اس کا لطف وہی جان سکتا ہے. بالکل, اتنا ورثہ ہے اس کے اندر, ملے ہیں ہم کو آباء سے جو موتی علم و حکمت کے, ہمارا فرض ہے پہنچائیں ان کو اگلی نسلوں تک. کیا بات ہے, یہ ہم نے کرنا ہے. بالکل. تو یہ ماشاءاللہ اب ہمارے پاس ٹیم مکمل ہو چکی ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ آئندہ لوگ مستفید ہو سکیں, بالکل. کیونکہ ان چیزوں کو جیسے آپ لوگ جو اس پہ اتنی مہارت رکھتے ہیں وہی اس کا کوئی ایک پراپر فورم بنائیں گے تو ہی میرے خیال میں ہماری جو یوتھ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. بالکل, جب میں دیکھتا ہوں کہ رومی کا یا اقبال کا ترجمہ کرنے والے انگریز لوگ ہیں اور وہ اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں, ہمارا فرض تھا ہم کرتے. ہمیں انگریزی بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا جہاں آنکھ کھلے وہیں سویرا, اٹس نیور ٹو لیٹ. نیور نہیں, میں کئی برسوں سے یہ کام کر رہا ہوں. جی آپ تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کر رہے ہیں, ظفر صاحب کر رہے ہیں جی, اس طرح ہاں ماشاءاللہ, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ, کہ آپ اس کو باقاعدہ اب ایک پھر سے دوبارہ اس کو پینڈیمک کے بعد سے شروع کر رہے ہیں. بالکل بالکل, اب شروع ہو چکا. ڈاکٹر صاحب اپنی ذاتی زندگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ جیسے میں نے کہا میں بہت آلموسٹ نوجوانی میں تقریباً یہاں آ گیا تھا, 23 برس 23.5 برس. وہ سفر تو ہم نے سنا, اب آپ آئندہ آگے اپنی اس فیملی کے کے بارے بعد میں کچھ میری بتانا ملاقات چاہیں؟ یہاں اچھے لوگوں سے ہوئی. یہاں میں نے شادی کی, یہاں ہی میری بیگم یہاں تھی, کام کرتی تھی نیو یارک میں. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے خاندان سے ہیں, کراچی سے ان کا تعلق تھا, تو تعلق ہے. تو وہ ان کے ساتھ وہ ڈاکٹر تھیں اور کرتی تھی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بعد میں بنی, تو وہ تھی. اور میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے میری بڑی, اور وہ آج کل ڈرمیٹالوجسٹ ہے, چیئرمین آف دی ڈپارٹمنٹ آف ڈرمیٹالوجی ان اے ویری لارج گروپ. تو ماشاءاللہ شی میکس می پراؤڈ. اور میرا بیٹا جو ہے وہی آلسو سے 3 سال چھوٹا ہے, تو وہ بھی, یہ دونوں میرے بچے ہارورڈ گریجویٹس ہیں. ارے زبردست ماشاءاللہ. اور ان کی کیا اسپیشلٹی ہے آپ کے بیٹے کی؟ یہ جو بیٹا ہے اسلامک فائنینس میں. اچھا اچھا, اسلامک فائنینس بینکنگ. اچھا, یہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر آف ایجوکیشن. اچھا اچھا, پی ایچ ڈی. ہاں, لیکن اس سے پہلے 3 ماسٹرز اس کے پاس ہیں. زبردست. میری میری بیٹی کے پاس 2-3 ماسٹرز ہیں ڈگریز. تو ماشاءاللہ ایجوکیشنل لیول میں جتنا کچھ ان کی لائن میں تھا, they have achieved all of that. اور اس پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے والد صاحب کی ایک دعا یاد آیا کرتی ہے, وہ بچپن میں وہ دعا کیا کرتے تھے, جب زور سے قرآن پڑھتے اس کے بعد میں دعا وہ گا کے بھی سنایا کرتے تھے. اس میں یہی تھا کہ میرے بچوں کو تعلیم حاصل ہو.
ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچیومنٹس ہیں. آپ میڈیکل سوسائٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ ایک مسجد تعمیر کروائی, میڈیکل ایسوسیشن کے لیے آپ نے بہت سارا کام کیا ماشاءاللہ, اور روٹیرین. آپ کی تو اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں کہ مجھے لگتا ہے ایک پروگرام ہمارے لیے کافی نہیں ہے. آپ سے انشاءاللہ اس سلسلے میں دوبارہ بات ضرور ہوگی. نوازش. بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, لیکن ہمارے پروگرام کی ٹائمنگ کچھ اس طرح کا ہے کہ پروگرام کو اب وائنڈ اپ کرنا پڑے گا, لیکن یہ گفتگو آپ سے جاری رہے گی, کیونکہ ایسے ہی لوگ ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ بنتے ہیں, جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا, اور یہی جو وہ لوگ ہیں جو ہماری کمیونٹی کی شان ہیں. اور ہم اپنے اس پروگرام سب رنگ شو میں ایسے ہی لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے, جن کو دیکھ کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. مجھے زندگی کی ہر خوشی تیرے ملنے سے ہے مل گئی. بے رنگ تھی یہ زندگی تیرے آنے سے یہ کھل گئی. میری ہے دعا تو رہے صدا, یہی میری آرزو. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to ہر سانس میری یہی دعا ہے, خوشیاں جہاں کی تجھ کو خدا دے. ہر سانس میری یہی دعا ہے, خوشیاں جہاں کی تجھ کو خدا دے. تیرے نام سے میرا نام ہے, تو ہے میری آبرو. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. کوئی غم نہ آئے تجھے رب سے صدا ہے, سجدے میں جا کے میری یہی التجا ہے. کوئی غم نہ آئے تجھے رب سے صدا ہے, سجدے میں جا کے